बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मामलात ख़राब से ख़राब तर। लेकिन अब इस बात का एहसास हो चुका, सोच पैदा हो चुकी है कि चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो स्टक हुआ है। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, और अगर यही स्टेटस को आगे जारी रखा जाता है और इसी जाली निज़ाम को बिसाखियाँ बनने की कोशिश की, किसी ने भी कोशिश की, तो फिर वो ये जाली निज़ाम तो ख़ुद डूबेगा, ये आप जनाब को भी ले डूबेगा। लिहाजा बहुत अच्छे तरीके से जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को ब्रीफ किया गया है कि जनाब ज़िद छोड़ें, सब कुछ करके देख लिया, पर्चे करके भी देख लिए, मुकदमात कायम करके भी देख लिया, जेलों में भी डाल के देख लिया, इलेक्शन चोरी करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इन जाली और नाअहल और निकम्मे हुक्मरानों ने सिवाय इसके कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गए इदारे के लिए, और कुछ नहीं किया, और ये हमारे लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ये चापलूस हैं, ये खुशामद करते हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं करते। और इसी यही वजह है कि अब बाकायदा तौर पे, क्योंकि पहले तो नदीम अंजुम साहब थे, और नदीम अंजुम साहब जो हैं वो तो बाकायदा तौर पे अब जो बातें सामने आ रही हैं वो तो पूरी सहूलत कारी करते रहे, और एक्सटेंशन भी इसी चक्कर में ली कि जनाब मैं सहूलत कारी करता रहूँगा। और इसीलिए अब जो सामने आ रही हैं बातें, तो अब पता चल रहा है कि जनाब हर तरफ खाबे खाबे चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, मसाइल हल करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, और हर किसी ने अपने ज़ाती मफाद के लिए अपना एक दुकान खोली हुई है। तो इसीलिए कुछ वज़ीरों को बुला के डांटा भी गया है, और डांट टपट की गई है, और अच्छी खासी की गई है, बल्कि बेइज्जती फरमाई गई है। और क्योंकि उन्होंने कहा, जो ब्रीफिंग दी गई है जनाब साहब को ये बताया गया है कि जनाब ये सारा दिन सिवाय अपने कामों के, अपने उलू सीधे करने के और कुछ नहीं कर रहे, और ये सब कुछ हमें करना पड़ रहा है। मीडिया मैनेज हम करें, डिजिटल मीडिया को हम मैनेज करें, सोशल मीडिया को हम देखें, सारे काम हम देखें, जुडिशरी को हम देखें, तो फिर ये किस मर्ज़ की दवा है। तो लिहाजा इनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चीज़ें अब उसी तरफ बढ़ रही हैं। ग्रैंड डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, उससे पहले कुछ CBMs किए जा रहे हैं, और मामलात को सेट करने की कोशिश की जा रही है। बदएतमादी बहुत है, एतमाद साजी के लिए इक़दाम उठाए किए जा रहे हैं, ताकि जो सिलसिला आगे बढ़े तो वो पायदार हो। उसकी कुछ वजूहात, कुछ खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। एक हेयरिंग हो चुकी है बरतानवी पार्लियामेंट में, और दूसरी हेयरिंग कल हुई है अमेरिका में, और वो भी इस्लामाबाद कत्लेआम, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली। और वहाँ पे गुल्लू भट्ट गए थे, गुल्लू भट्टों ने वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश की, बदमज़गी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने, पुलिस ने, वो आए और गुल्लू भट्टों को वहाँ से निकाल दिया, और वो बाकायदा तौर पे ब्रीफिंग हुई। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका के असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर पड़ने ही पड़ने हैं। उसकी वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के फ़ौरन बाद ऐसे बहुत सारे किरदारों की छुट्टी करा दी है जो रजीम चेंज ऑपरेशंस में मुख्तलिफ मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में हिस्सेदार रहे। और सबसे अहम तरीन जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन जो है, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। और गैर मुल्की जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप जो है वो महकमा खारजा पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, और नई तैनातियाँ वाज़े इशारा है कि वो वजारत खारजा को बहुत अहमियत दे रहे हैं। अमरीकी जरीदे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, ट्रंप के मंसूबों को समझते हुए महकमा खारजा में पहले से मौजूद बाइडन हुकूमत के सिफारतकारों ने खुद ओहदे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन में मौजूद जो सहाफ़ी हैं और जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो कहते हैं कि मुख्तलिफ ओहदों से बरतरफी की तलवार जो पाकिस्तान में रजीम चेंज के बड़े किरदार डोनाल्ड लू की गर्दन तक भी पहुंच चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही साबिक मुशीर
قومی سلامتی جان بولٹن کی سیکورٹی ہٹا کر ڈیپ سٹیٹ کو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ہم لوگوں کو عمر بھر کے لیے سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ جان بولٹن نے عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد جولائی 2022 میں یہ اعتراف کیا تھا کہ امریکہ دوسرے ممالک میں رجیم چینج کی کوششیں کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں خود کئی ممالک میں رجیم چینج کے منصوبوں کا حصہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ حکومت نے کسی ملک میں رجیم چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ اس وقت انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا جب بائیڈن کی حکومت تھی اور اپریل 2022 میں عمران خان کا تختہ الٹا جا چکا تھا۔ اور جان بولٹن کے اعتراف کے بعد بائیڈن حکومت پر امریکی ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کی سازش کی تحقیقات کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا تھا، لیکن محکمہ خارجہ صرف تردیدی بیانات تک محدود رہا، اور اب امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور آج انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اور جو کچھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کی بریفنگ بھی ہو چکی ہے امریکہ میں، اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب کو وہاں سے بھگا دیا گیا، اور اسی طرح سے جی جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کی تصاویر پہلے سے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کی کسی امریکی عہدیدار سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب امریکی سینٹ سے منظوری کے بعد مارکو روبیو جو ہے وہ ٹرمپ کابینہ کے پہلے وزیر، یعنی کہ امریکہ کے پہلے وزیر خارجہ وہ بن چکے ہیں، اور انہوں نے 99 ووٹ حاصل کیے ہیں اور مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ اسی طریقے سے ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ہی 3 سینئر کیریئر سفارتکاروں کو پیغام بھجوایا گیا تھا کہ وہ خود ہی مستعفی ہو جائیں، اور ایک غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق حلف برداری سے قبل جاری کیے گئے احکامات میں مجموعی طور پر 20 سفارتکاروں کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ کی سروسز نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 سے زیادہ انٹیلیجنس افسروں کو مس فٹ قرار دے دیا ہے، اور اب وہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گے۔ تو یہ امریکہ سے جو پیغامات آ رہے ہیں اس سے پہلے سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ زلمے خلیلزاد جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ٹرمپ کابینہ میں رہ چکے ہیں، خصوصی ایلچی، تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے تو وہ پاکستان کی طرف سے واحد شخصیت ہوتے جنہیں آفیشلی وائٹ ہاؤس کی طرف سے حلف برداری کی تقریب میں انوائٹ کیا جاتا، تو یہ چانس مس کر دیا ہے، اور بھارت کے وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے جے شنکر، اور انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے اچھی ملاقاتیں کی ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ کافی حیران کن ہیں، اور پہلی خبر تو یہ لے لیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب انہوں نے عادل بازئی کے کیس میں ایک جعلی حلف نامہ جو ہے مبینہ طور پر وہ سبمٹ کروایا تھا، اور وہ جعلی حلف نامہ جو ہے وہ پکڑا گیا، اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا عادل بازئی کو، اور عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن بھی اناؤنس کر دیے تھے، تو سپریم کورٹ نے اس کو انڈو کر دیا ہے اور سسپینڈ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر، اور الیکشن کمیشن کو بھی اس میں چارج شیٹ دے دی گئی ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی۔ اور عادل بازئی نے جو چیزیں بتائیں، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے جس اوتھ کمشنر سے حلف نامہ اٹیسٹ کرایا اس کا لائسنس 2019 میں خارج ہو چکا تھا، کینسل ہو چکا تھا، اور جس ایس ایچ او نے تفتیشی رپورٹ کے بعد میرے حق میں رپورٹ بنائی اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ 2 اقدامات کیے، اور دوسری جانب اسی لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلسل بیانات جاری کر رہی ہے، پریس ریلیز جاری کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے عبوری حکم میں وہ اتنی جلدی مٹایا نہیں جا سکتا، اور اس کا تفصیلی فیصلہ بھی یہی بینچ کرے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب والا۔ اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کل جو سماعت کی ہے
ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کیس میں، تو انہوں نے نوٹس واپس نہیں لیا، بلکہ انہیں کہا کہ فی الفور آپ اس کا جواب سبمٹ کریں۔ اٹارنی جنرل نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ اس طرف نہ جائیں، لیکن سپریم کورٹ کا آنریبل بینچ جو ہے وہ نہیں مانا، اور پھر اعتراض عائد کیا گیا کہ جی آپ نے تو جو عدالتی معاون مقرر کیے ہیں حامد خان صاحب وغیرہ، وہ تو پیٹیشنر ہیں 26ویں غیر آئینی ترمیم کے۔ تو اس کا جواب میں سپریم کورٹ نے ایس این بھون جو کہ سرکار کے وکیل ہیں، اور دوسری جانب جو خواجہ حارث ہیں وہ بھی جی ایچ کیو کے وکیل ہیں، ان کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا، اور اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ بھی کوئی اور نام بھی ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ تو یہ انہوں نے تو اتنا فری اینڈ فیئرلی کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم 26ویں غیر آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے جو ایشو آیا ہم اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور ایڈیشنل رجسٹرار نے جو غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، حکومت پریشان نہ ہو۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا کیس تھا توشہ خانہ 2 میں بریت کے لیے جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی، اور اس کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے لے کے ایڈیشنل جج راجہ منہاج صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کی میچ فکسنگ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ ویسا ہی نکلے گا، تو اس لیے رد عمل بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بات چل رہی ہے، اور گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے باقاعدہ طور پہ پس پردہ بیک ڈور چینل پہ اچھی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو چکی ہیں، لیکن فی الوقت کچھ دن کے لیے کچھ خاموشی رہے گی، کچھ پاز آئے گا، اور اس دوران کچھ سی بی ایمز کیے جائیں گے اور پھر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر، اب یہ پریشر آ رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، مطالبہ بڑھ رہا ہے کہ اس نظام کو آپ ختم کریں، یہ مذاکرات کا سلسلہ بھی ختم کریں، بلکہ ایک عبوری حکومت بنائیں، اور وہ عبوری حکومت فی الفور الیکشن کے لیے اہتمام کرے، نیا چیف الیکشن کمشنر اور آئے، اس کے ارکان نئے آئیں، اور عمران خان، اپوزیشن جماعتیں اور حکومتی جماعتیں مل بیٹھ کر یہ نیا الیکشن کمیشن لائیں، اور منیمم ایجنڈے پہ بات کریں، اور مذاکرات کس لیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 باتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے فوری طور پر نواز شریف سے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کریں اور استعفیٰ دلوائیں، اور عبوری حکومت آئے، اور یہ عبوری حکومت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اس میں شامل ہوں، اور وہ آ کے الیکشن کروائے، تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے جو اس وقت تصادم کی صورت میں آگے بڑھنے والا ہے۔ دوسرا شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک خبر کی تصدیق کی ہے شفا یوسفزئی صاحب کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ پارٹی کو، جو میں نے آپ کو خبر دی تھی اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ پارٹی کو بھی اب اعتماد میں لے لیا گیا ہے کہ فوری قیادت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، رابطے بحال ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے اس کے اکارڈنگلی پھر آگے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت پریشانی کا عالم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ ہے جاتی عمرہ میں، وہ ہے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صاحبہ کے لیے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ پریشان ہیں، اور اگر نظام الٹتا ہے، جعلی نظام ختم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ نقصان اس وقت اور آئندہ الیکشن میں ہوگا وہ صرف اور صرف نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ اس کا پہلے ہی صفایا ہو چکا ہے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے، سندھ میں وہ پہلے ہی موجود نہیں تھی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔